बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और जो नैब का 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें उनकी बेल हो गई है। ये बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए, और इसे जो है बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी तारीफ़ की जा रही है, अदलिया की बड़ी तारीफ़ की जा रही है। और ये वही तहरीक इंसाफ है जो सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट्स पर और इलेक्शन कमीशन समेत मुतअद्दिद इदारों पर जो है अदम एतमाद भी करती आई है। अगर फ़ैसला उनके हक़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर हक़ में ना आए तो फिर चाहे कोई भी इदारा हो वो उनकी तनकीद से बच नहीं सकता। इस पर बात करेंगे और फिर बात करने जा रहे हैं कि पार्लिमान की सियासत किस तरफ जा रही है। सानिया 9 मई पर माफ़ी तलाफ़ी कैसे होनी है, किसने मांगनी है और क्या माफ़ी जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। और फिर बात करेंगे जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं कि मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह नियो न्यूज़ की नवीं सालगिरह जो है मनाई जा रही है और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो चेयरमैन हैं नियो फैमिली के, नियो ग्रुप के, नई बात मीडिया ग्रुप के, उनका जो विजन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। एक तो आज सर फरमाइए कि 190 मिलियन पाउंड में अभी खबर आई है जो है वो थोड़ी देर पहले कि आज जो है वो उन्हें बेल ग्रांट हो गई है। अब ये इस बेल ग्रांट होने के बाद जो है वो शायद तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ तारीफ़ करे और जो बेंच था उसकी कोई जो है वो सीधे पड़े जाएं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस पे अदम एतमाद का भी इजहार करते रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी और तहरीक इंसाफ भी। सर जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तवस्सुत से आपके चैनल को, आपके रफ़क़ा को, आपकी पूरी टीम को और बिलख़ुसूस आपके कायद प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 9 साल हो गए हैं आपके चैनल को और 9 साल एक तवील अरसा होता है। आपने मुश्किलात भी बर्दाश्त की, लेकिन एक तवाज़ुन का और इतदाल का जो रास्ता आपने चुना इंतहा पसंदी के इस दौर में, वो मेरा ख्याल है कि बड़ी रोशन मिसाल आपने कायम की। आपके टॉक शोज़ जो होते थे, आपकी ख़बरें जो होती थीं, आपके जो दूसरे प्रोग्राम होते थे, उनमें हमने वो इंतहा पसंदी का और इश्तियाल अंगेज़ी का रवैया नहीं देखा। जी जी। तो मैं आप सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि आपका चैनल मज़ीद तरक्की करे और मज़ीद अच्छी रवायात कायम करे। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था, मेरा ख्याल है ये लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में तो अभी मामला पहुंचा नहीं था, कल उन्होंने इसको रिज़र्व किया था और वहीं से ये फ़ैसला आया होगा। अब हम तो शुरू से बलोच साहब ये कह रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं और इन अदालतों के हवाले से आप रिलीफ मांग सकते हैं। आपके वकला मौजूद है, वकला की एक पूरी फ़ोर्स मौजूद है आपके पास। तो लेकिन वो जिस तरह का एक माहौल पैदा करते हैं कि ना अदालतों पे एतमाद रहे, ना रियासती इदारों पे एतमाद रहे, ना हुकूमत पे एतमाद रहे, ना इंतज़ामिया पे एतमाद रहे। तो हालांकि मैं देखता हूँ कि यके बाद दीगरे उनको रिलीफ मिले हैं। ये कोई पहली ज़मानत उन्हें नहीं मिली है और पहला रिलीफ नहीं है और हमें इन चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है। कानून के ऐवान में जाके, अदलिया के ऐवान में जाके अपना नुक्ता नज़र पेश करके, अपने कानूनी निकात पेश करके उन्हें रिलीफ मिलता है 100 बिस्मिल्लाह। बाकी केसेस में भी मिलता है 100 बिस्मिल्लाह, छूट जाते हैं 100 बिस्मिल्लाह। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ज़रूर गुजरें। ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आप हंगामा करें, आप 9 मई करें, आप फ़ौज को गाली दें, आप आए दिन उनके बारे में इस तरह की बातें कहें, पूरी एक ट्रोलिंग उनकी शुरू कर दें, पूरे अपने ज़ेर असर जो सोशल मीडिया है वो उनके ताक़ुब में लगा लें और सारी दुनिया को ये बावर कराएं जी कि हमारी फ़ौज ऐसी है। और ये रवैया तर्क उन्हें कर देना चाहिए। वो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं कि जमहूरी सियासी पार्टी अगर वो हैं तो वो जमहूरी सियासी किरदार अदा करें। ये जो उन्होंने तरीक़ा-ए-कार अपनाया हुआ है, ये सियासी जमातों का तरीक़ा-ए-कार नहीं होता, जमहूरी जमातों का नहीं होता। इदारों पे एतमाद करें और जिस तरह आप फरमा रहे हैं उन्हें रिलीफ मिला है, ठीक है। ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी वो खासी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो अब जो है वो पहले भी बात होती है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात की जाती है तो
اس کا فیصلہ بھی اداروں نے کرنا ہے، جیسے آج سپریم کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا. تو کس طرح سر آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ آپ اداروں پر جو ہے عدم اعتماد بھی کریں اور پھر ان سے ریلیف بھی مانگیں سر؟ دیکھیں نا، یہ بھی ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی اختراع نکال لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. 2013 میں انہوں نے پہلے تو چھوڑا شوشا جی 4 حلقے، پھر 35 پنکچر، پھر اس طرح کے بہت سے نعرے، پھر جی کے RO الیکشنز. اب انہوں نے یہ فارم 47 کا نیریٹو نکالا ہے. اب فورمز ہیں نا، جس طرح ایک فورم سے انہیں آج ریلیف ملا ہے، وہ فورمز موجود ہیں، الیکشن ٹریبونلز موجود ہیں، پھر عدالتیں موجود ہیں. وہ جائیں، کہیں جی کہ یہ میرا حلقہ ہے، اس میں فارم 47 کچھ اور کہہ رہا ہے، 45 کچھ اور کہہ رہا ہے، چھان بین ہو جائے گی. ایسے حلقے کھلے بھی ہیں جہاں انہیں شکست بھی ہوئی ہے، تو باقی حلقوں کو بھی کھلوا لیں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت کھل جائیں گے نا. یہ کہ نہ ہاؤس کو چلنے دینا ہے، نہ باہر امن ہونے دینا ہے، ملک کے اندر ایک انتشار کی فضا رکھنی ہے، عدم استحکام رکھنا ہے. IMF کو نہیں پاکستان کے بارے میں کچھ سافٹ ویو لینے دینا. یہ چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. تو سر جو ایک امپریشن جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے، کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کوئی پیغامات جو ہے وہ ڈیلا جیل بھجوائے جا رہے ہیں، تو کوئی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ ہم کوئی خفیہ یا کوئی بیک ڈور چینل ہمارا کوئی نہیں. ٹھیک. میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ جی آئیں ہم بات چیت کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ لوگوں کے پروگراموں میں ایک سے زیادہ بار کہا. میاں محمد نواز شریف جب باہر سے تشریف لائے تو 21 اکتوبر کی مینار پاکستان کی تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی. وزیر اعظم شہباز صاحب نے حلف اٹھایا تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہی، پھر یہ بات دہرائی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کو درپیش معاملات ہیں، اکانومی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، سرمایہ کاری کا مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ان مسائل پہ تمام جماعتوں کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک نقطۂ نظر اپنانا چاہیے. ہم نے اپنی جب حکومت تھی 13 سے 18 تک تب بھی یہی وتیرہ رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے گھر بنی گالا چلے گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے. ایسا ہی ہے. تو اب بھی ہماری اسپرٹ یہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈائلاگ کس سے کریں؟ دیواروں سے تو نہیں کر سکتے نا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فوج کے سپہ سالار سے بات کرنی ہے، DGI سے بات کرنی ہے، PMLN سے نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی، MQM سے نہیں کرنی. اب میں اگر ان کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاؤں جا کے ڈیلا جیل ہاتھ باندھ کے جی کہ نہیں ہم سے مذاکرات کریں، یہ تو کوئی پارٹی نہیں کرے گی. وہ انلیس ان کے لہجے کے اندر مذاکرات والی گنجائش اور سپیس نہیں نکلتی، بات ہو نہیں سکتی نا. مکالمہ جب ہوتا ہے کہ میں بولوں اور دوسرا سنے اور دوسرا جواب دے، وہ صورتحال ہے نہیں. تو اس لیے مذاکرات ہم لاکھ کہیں، گرینڈ ڈائلاگ کی بات کریں، یہ ساری ہوا کے اندر تحلیل ہو رہی ہیں بات. اس لیے کہ انہوں نے نہ مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، نہ آمادہ کیا ہے، نہ وہ آمادہ ہیں. وہ صرف ایک دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، وہ دروازہ جو ہے وہ کھل نہیں رہا. بار بار وہ کہتے ہیں جی کہ چلے جاؤ، معاف کرو، لیکن وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کھلے گا، کل نہیں تو پرسوں کھلے گا. تو دیکھتے ہیں کھلتا ہے نہیں کھلتا ہے، کیا ہوتا ہے. صحیح. تو عرفان صاحب یہ سر فرمائیے گا کہ ایک تو چلیں مذاکرات جو ہے وہ جب آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات نہیں کرنے تو فوج تو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتی ہے نا. جیسے DGI پہ نے بھی کہا کہ فوج کا کام نہیں مذاکرات کرنا. تو سر پارلیمان میں پھر کیسے سر جو بزنس ہے وہ چل سکتا ہے کہ جو پالیٹکس پارلیمان میں ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، جو ہاؤس چلانے میں جو دقت پیش آ رہی ہے حکومتی بینچوں کو، تو اس کا کیا حال ہے سر؟ وے فارورڈ ہے کہ آرام سے جو ہے عوام کی بات کی جائے؟ دیکھیے جاوید صاحب، آپ جانتے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے. وہ ایوان کے اندر کبھی ٹک کے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہماری جمہوری ویلیوز ہیں یا روایات ہیں یا ایوانوں کی ایک معتبر تاریخ ہے، اس کے مطابق انہوں نے کبھی کردار ادا نہیں کیا. وہ پارلیمانوں کے اندر کے ماحول اور فضا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. وہ بنے سڑکوں کے لیے، شارع دستور کے لیے، دھرنوں کے لیے، لانگ مارچز کے لیے، ہنگاموں کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، دنگا فساد کے لیے، اور اس طرح IMF کے خلاف مظاہرے کرنے کے لیے، پاکستان کی امداد روکنے، ان چیزوں کے لیے بنے ہیں. وہ کر رہے ہیں.
اب جو کچھ 9 مئی کو انہوں نے کیا، ابھی ہم مئی سے گزر رہے ہیں، ابھی ہم نے 9 مئی کی ایک برسی منائی ہے چند دن پہلے، تو کوئی سیاسی جماعت یہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بڑی بڑی آفتیں آئیں، پیپلز پارٹی کے لیڈر کو پھانسی چڑھا دی گئی، ان کا دوسرا لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید قتل کر دی گئی۔ یہ کام تو نہیں کیے انہوں نے، ہمیں نکال دیا گیا۔ نواز شریف یہ سوال کرتے ہوئے یہاں سے نکلے جی کہ مجھے کیوں نکالا، GHQ کے سامنے سے ان کا لاکھوں کا ایک جلوس نکلا لاہور کے لیے، کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا۔ یہ روایت ہی نہیں رہی ہے سیاسی جماعتوں کی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی ہم نے باہر کیا تھا وہ تو ہمارے کھاتے میں پڑ گیا اور ہمیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، اب وہ ایک 9 مئی چاہتے ہیں ایوانوں کے اندر بھی کریں، اور انہوں نے وہی لب و لہجہ، وہی انداز، وہی طور طریقہ، وہی دوسروں پہ اپنی بات کہتے رہنا ہے 1.5-2 گھنٹے، اور دوسرا جب بولے گا تو ہم نے باہر چلے جانا ہے، یہ ہنگامہ کر، اور بندے اوپر لے آتے ہیں گیلری میں جو اوپر سے آوازیں کستے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، تو اندر کی فضا کو انہوں نے بگاڑا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عددی اکثریت ہمیں سینٹ میں بھی حاصل ہے، عددی اکثریت ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھی حاصل ہے، پنجاب اسمبلی میں ہماری حکومت ہے، ہم کمفرٹیبل ہیں، تو جہاں جہاں ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم کر لیں گے آسانی کے ساتھ۔ تو سر یہ جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پہ جو ریزرو سیٹس کا جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، تو اس سے کوئی اثر پڑے گا حکومتی؟ دیکھیں وہ 2/3 کے لیے تو اثر پڑے گا، لیکن جو قانون سازی ہے اور اکثریت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مجھے ایک بریک لے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عرفان صاحب، سر آپ نے بات کی سر 9 مئی کی، اور تحریک انصاف کی طرف سے بار بار جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معافی ہم کیوں مانگے، ہم سے معافی مانگی جائے، جیسے جلاؤ گراؤ تو 9 مئی کو ہوا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حل ہے؟ جو جلاؤ گھراؤ ہوا، ثانیہ 9 مئی ہوا، جو میواڑی ایئر بیس پہ حملہ ہوا، جناح ہاؤس جو ہے توڑ پھوڑ ہوئی، GHQ پہ حملہ کیا گیا، تو یہ حل ہے سر کمیشن؟ دیکھیں جی، حل ہو یا نہ ہو، میں تو بڑا سمپل اور سیدھا سا ایک موقف رکھتا ہوں کہ ایک جرم ہوا ہے اور دن دہاڑے ہوا ہے، چوری چھپے نہیں ہوا۔ جی پورے پاکستان نے بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے اس کو کہ کوئٹہ سے لے کے چکدرا کی چھاؤنی تک آپ کیا کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، خواتین ہیں تو وہ کون سی ہیں، جو جلاؤ گہراؤ کر رہے ہیں تو وہ کون سے ہیں، پرچم کون سے ہیں، نعرے کون سے ہیں، آوازیں کون سی ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ ایک طویل ریکارڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے کہ کون کس سے کیا کہہ رہا تھا، کہاں جاؤ، کہاں حملہ کرو۔ یہ کوئی خواب تو نہیں آیا ہوگا نا کہ کوئٹہ کا بندہ جو ہے وہ بھی چھاؤنی پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور جو کراچی ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، اور جو لاہور ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، اور جو اسلام آباد ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، جو پنڈی ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، جو پشاور ہے وہ بھی بالا حصار پہ جا کے چڑھائی کرتا ہے۔ یہ کوئی خواب تو نہیں آیا نا، پیچھے ایک منظم سوچ تھی نا، ایک منصوبہ تھا نا۔ اب اس پہ کیا کیا جائے، اس پہ کمیشن کیوں بٹھایا جائے؟ کیا یہ چیزیں ڈکی چھپی ہیں؟ دیکھیں نا، ایک 4 بندے 10 بندوں کو قتل کر دیتے ہیں، فائرنگ کر دے، پکڑے جاتے ہیں، کہیں جی کمیشن بناؤ۔ بھئی کیوں کمیشن بناؤ؟ جو 1 لاکھ قیدی پڑا ہوا ہے جیلوں کے اندر، وہ سب کہیں گے جی ہمارے لیے بھی کمیشن بناؤ، جیب کترے بھی کہیں گے ہمارے لیے کمیشن بناؤ۔ یہ نہیں ہوتا ہے، قانون موجود ہے، اس طرح کے جرائم کے سد باب کے لیے، مواخذے کے لیے، کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے قوانین موجود ہیں، ضابطے موجود ہیں۔ ہم ان کے لیے کوئی نیا قانون نہیں بنا رہے، ضابطہ بندی نہیں کر رہے ہیں، اس کے تحت اپنے مقدمے بھگتیں۔ آج ہی انہیں ریلیف ملیا ہے، آگے بھی شاید مل جائے، مقدمے بھگتیں جس طرح ہم لوگوں نے بھگتے ہیں، اور اس پروسیس سے گزریں۔ ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا تھا نا، ہم تو سیاسی قیدی تھے نا سارے کے سارے۔ ہمارے دور میں، آج کے دور میں تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، یہ سیاسی قیدی نہیں ہے، یہ تو جرائم کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے، ان پہ کوئی سیاسی، کسی پہ ہم نے ہیروئن نہیں ڈالی، کسی پہ میری طرح کرایہ داری کا کیس نہیں ہے، کسی پہ اس طرح کا کوئی مقدمہ نہیں ہے جو ہم پہ بنے تھے، تو بھگتے ہیں، بری ہوتے ہیں، بری ہو جائیں۔ آج ریلیف ملا ہے، آئندہ ملے، 100 بسم اللہ۔ صحیح ہے سر۔ دبئی لیکس کا جو معاملہ ہے وہ کس طرف جائے گا؟ کافی سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ ساری پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہیں، وہ ہمیں بینظیر بھٹو صاحبہ سے ملی تھیں، اور باقی بھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی ڈکلیئر کی ہوئی ہیں۔ تو کس طرف جائے گا صحیح معاملہ دبئی لیکس کا؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں سنسنی پیدا کر دی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان سے باہر جائیداد بنانا یا مکان خریدنا یا دکان خریدنا یا کاروبار کرنا جرم ہے؟
جی نہیں ہے جرم. جی ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے وہاں جا کے ایک پراپرٹی خرید لی عرفان صدیقی نے. اب عرفان صدیقی اس کو ڈکلیئر بھی کر دیتا ہے یہاں کہ جی میری پراپرٹی ہے, دبئی میں میرا گھر ہے. عرفان صدیقی باؤنڈ ہے کہ وہ بتائے گا جی کہ پیسہ کہاں سے آیا, صحیح یہاں پہ. میں جسٹیفائی کروں گا, جسٹیفائی نہیں کروں گا تو مجھ پہ مقدمہ چلے گا. تو جو آدمی تو اس پروسیس سے گزرا ہوا ہے, اس نے اپنی پراپرٹی ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور جسٹیفیکیشن دی ہوئی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ ایک پراپرٹی چھوڑ کے 1000 پراپرٹی بنا لے باہر. جس نے ایسا نہیں کیا ہوا, جن میں خان صاحب بھی شامل تھے کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی تھی صحیح لندن کے اندر جو موجود تھی ان کی, بعد میں ایمنسٹی ملی تو اس میں جا کے انہوں نے ڈکلیئر کر دی. جی تو اس لیے اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو وہ ضرور ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. وہ تو اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی پاناما میں, 400 450 لوگ تھے, کسی کو نہیں پوچھا تھا, اور سزا سے ردر ہوئی. اور سزا اس کو ہوئی تھی جو اس کا نام ہی نہیں تھا پاناما کے اندر. تو یہ اس طرح کے گیمکس نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں اس طرح کا ڈرامہ جب چلتا ہے نا تو پوری ایک ایلیٹ کو ہم گالی بنا دیتے ہیں. دنیا میں پیسہ رکھنا, دولت مند ہونا, گھر خریدنا, گاڑی خریدنا, یہ جرائم میں نہیں گنا جاتا. ہم نے ان چیزوں کو جرائم بنا دیا. ہم نے صنعت کو بھی جرائم بنا لیا تھا. ہم نے کہا تھا 20 خاندان 22 خاندان ایک زمانے میں, جی ان کو گالی بنا دیا تھا. حالانکہ وہ خاندان کیا تھے, پاکستان میں صنعت کو فروغ دے رہے تھے, ہمیں آگے بڑھا رہے تھے. وہاں تو ٹاٹا کو, برلا کو کوئی گالی نہیں دیتا. ٹاٹا نے کل پورا انڈین ایئر لائن خرید لی ہے تو وہاں تو کوئی سکینڈل نہیں بنا. تو یہ سکینڈلس سوچ تو ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں آپ کو یہ ہے جی کہ ایک سرکاری ملازم تھا, ایک آئی جی تھا, اس کی اتنی تنخواہ تھی, اس نے یہ پراپرٹی وہاں بنائی ہوئی, تو ہم پوچھتے ہیں اس سے, پوچھیں ضرور پوچھیں, ٹھیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سر نواز شریف صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے. شہباز شریف صاحب نے یہ سیٹ چھوڑ دی ہے, تو پہلے بھی وہ قائد تھے, سارے فیصلے انہوں نے خود جو ہے وہ کیے. پی ایم کس نے بننا ہے, سی ایم کس نے بننا ہے, سینٹر کس نے بننا ہے, ساری ٹکٹ کس کو ملنے ہیں. تو کیا فرق کیا آئے گا سر؟ پہلے وہ صرف قائد تھے, قائد اب بھی ہیں, اور اب جو ہے وہ صدر مسلم لیگ نون ہو جائیں گے, تو پھر کیا فرق کیا آ جائے گا سر؟ دیکھیں فرق پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات پہ یقیناً آئے گا جن پہ ذمہ داریاں تھیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ, آپ کو پتہ ہے کہ انتھک کام کرنے والی شخصیت ہیں, بے انتہا کام کرتے ہیں, اور آج کل جو بھی ان کے قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ صبح سے شام اور رات گئے تک اکانومی کو کس طرح اٹھانا ہے, آئی ایم ایف سے معاملات کیسے طے کرنے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے لانی ہے, ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. پارٹی کی صدارت ان کے پاس تھی. انہوں نے خود فیل کیا کہ شاید پارٹی صدر کے لیے جتنا وقت چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو وقت دے, پولیٹیکل جو مسائل ہیں ان کو وقت دے, کارکنوں کو وقت دے, اور جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی ان کو حل کرنے کے لیے سوچے, تنظیم کرے پارٹی کی نچلے لیول تک, بلدیاتی انتخابات کی تیاری کروائے. یہ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. مریم جو تھی وہ چیف آرگنائزر تھی اور انہوں نے اس حیثیت سے بہت کام کیا. اب وہ بھی اپنے سرکاری امور میں بزی ہو گئی. لہٰذا یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ سیاسی جو جماعت کی ذمہ داریاں ہیں وہ باضابطہ طور پہ میاں صاحب کو دے دی جائیں. اور ویسے بھی میاں صاحب صدر تھے, زبردستی ان سے صدارت چھینی گئی. ہم نے قانون بھی بنایا, پھر ثاقب نثار نے کہا یہ قانون بھی غلط ہے, ان کو صدارت سے ہٹا دیا, پارٹی صدارت, ان کے دستخط جو تھے وہ بھی منسوخ کر دیے جی کہ یہ ٹکٹ ہی ہم نہیں مانتے. تو اس سٹیٹس پہ انشاءاللہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور وہ پارٹی کو وقت دیں گے. کارکنوں کے اندر بڑا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے اس خبر کے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی کے لیے ایک اچھی خبر ہے, پارٹی کی تنظیم کے لیے, پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں ایک فورم ملا ہے اپنی بات کرنے کا, رہنمائی لینے کا. تو یہ اوور آل پارٹی کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہونے. ٹھیک ہے سر. تو جیسے جب سے آئے ہیں میاں صاحب, الیکشن بھی ہوئے, لیکن ان کی طرف سے کوئی ایکٹیو پالیٹکس میں نظر نہیں آئی. جیسے ایک ایکٹیو لیڈر جو ہے وہ پالیٹکس کرتا ہے اپنی پارٹی کی, اپنی حکومت, ان کی حکومت ہے سر. تو کیا صدر بینگ پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ میاں صاحب جو ہے وہ ایکٹیو پالیٹکس کریں گے, زیادہ سرگرم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یقیناً پارٹی کے صدر کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, جہاں تک ان ذمہ داریوں کا تعلق ہے وہ ان کو پورا کریں گے. پارٹی کو یونائٹڈ رکھنا ہے. پارٹی کے اندر اگر اختلافات ہیں
انہیں کس طرح دور کرنا ہے، پارٹی کو کس طرح نچلی سطح پہ منظم کرنا ہے. آگے بلدیاتی انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ اپنا اس وقت جو زیادہ وقت گزرتا ہے ان کا وہ رائے ونڈ میں اپنے گھر میں گزرتا ہے، اور اس ذمہ داری کے بعد وہ 180 جو ماڈل ٹاؤن میں ہمارا مرکزی دفتر ہے جی وہاں بیٹھیں گے، لوگوں کی ایکسیس ہوگی، تو پارٹی کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ بھی آئے گا. اور جہاں تک میاں صاحب کا یہ ہے کہ جی وہ بہت ایکٹیولی انہوں نے نہیں کیا، تو وہ ایک لیڈر کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی، اور وزیر اعظم بھی ایک طرح کی مخلوط حکومت کو لے کے چل رہے ہیں، تو ان کا ایکٹیو ہونا، بیانات دینا، جلسے جلوس کرنا، میڈیا میں رہنا، یہ کہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا نہ کرے. تو اس لیے وہ ایک مدبر کے طور پر ان ساری چیزوں کا شعور اور سمجھ رکھتے ہوئے اور ان کا ادراک رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو جو ایک پریکٹیکل پالیٹکس ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا دور رکھا ہوا. سر آپ سینئر سیاستدان ہیں اور بڑی آپ کی ایک حیثیت ہے مسلم لیگ نون میں اور حکومت میں. جو ہم نے دیکھا کہ جو الیکشن لوگ ہار گئے آپ کے، لائک رانا ثناء اللہ صاحب ہو گئے، میاں جاوید لطیف صاحب ہو گئے، یا خرم مستقی صاحب ہو گئے، یا شاہد خان بخش صاحب ہو گئے، تو ان کی ایک اپنی رائے جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون میں کوئی شین اور نون گروپ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اس سے وہ آ رہی ہے. سر ایسا کوئی گروپ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے اب میاں صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے شہباز صاحب صدر تھے، تو اس وقت کہتے تھے جی کہ نون سے جو ہے وہ شین نکل آئی ہے. جی اب شین پھر نون کی طرف جا رہی ہے واپس. تو یہ نون شین لوگ اپنی تسلی کے لیے کہتے رہیں گے. نون ہے، شین اس کا ایک حصہ ہے، اور میم ہے سر. میم ہے. اور جو پارٹی ہے، پارٹی کی سوچ، پارٹی کی فکر، پارٹی کی پالیسیز، پارٹی کا نظریہ، اس کا نام ہے محمد نواز شریف. باقی سب یہ جو کہانیاں ہیں اختلافات کی، یہ میں بھی 20 سال سے سن رہا ہوں. آپ یقین جانیے کہ شہباز شریف کسی بھی بڑے فیصلے کے لیے اپنے طور پر ایک رائے ضرور رکھتے ہیں، لیکن وہ اس رائے پہ اس وقت تک عمل نہیں کریں گے 2 ٹوک انداز میں جب تک وہ بھائی سے مشاورت نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں. پارٹی ایک ہے جس کو کسی وجہ سے اختلاف ہوتا رہتا ہے نا، بڑی پارٹیوں میں ہوتا ہے، بڑے گھروں میں بھی ہوتا ہے. اگر ایک حویلی کے اندر 4 لوگ ہوں تو اور بات ہوتی ہے، 40 لوگ ہوں گے تو اور بات ہوگی. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پارٹی متحد ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. تو سر نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. جی شاہد خان بخش صاحب جو ہے وہ نئی پارٹی رجسٹر کروانے جا رہے ہیں، اس کا سن رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ نئی پارٹی بنا لیں گے. تو پارٹی تو سر نکل آئی نا آپ کی جماعت سے ایک؟ نہیں، اس کو پارٹی نکلنا نہیں کہتے. وہ ایک نئی پارٹی ہوگی، وہ ہماری پارٹی کا ٹوٹا ہوا جزو نہیں ہے. اگر اس میں لیکن ہماری پارٹی میں بھی کئی لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں، دوسری پارٹیوں میں کئی لوگ ہیں جو ہماری پارٹیوں سے گئے ہوئے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جو پارٹی وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں وہ کوئی ہمارا سپلنٹر گروپ نہیں ہے، ہم سے کوئی ٹوٹا ہوا گروپ نہیں ہے. وہ آل ٹوگیدر ایک نئی پارٹی ہے. اس میں ہماری پارٹی کے علاوہ بھی کچھ لوگ شامل ہیں. مصطفیٰ کوکر صاحب اس میں بڑے ایکٹیو ہیں، اور لوگ بھی ہیں. تو اس لیے وہ ہمارا تو کوئی وہ اس میں نہیں ہے. لیکن میں ابھی 2 دن پہلے ایک بڑا اچھا بڑا طویل آرٹیکل آیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کا، جس میں انہوں نے ایک نئی پارٹی کی ضرورت پہ اور اس کی زور دیا، اس کا ایک طرح سے منشور بھی بتایا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ کا آئین کوئی پابندی نہیں لگاتا، آپ کا آئین کسی فرد پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگاتا. نئی پارٹی بن سکتی ہے. اور یہ جو 3-4 افراد ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی انہیں جانتا ہوں، یہ سب اچھے لوگ ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، پاکستانی ذہن رکھتے ہیں، پاکستان کا درد رکھتے ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. پارٹی بنائیں، لانچ کریں، میدان میں آئیں، اور اگر پذیرائی ملتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں، میرا خیال ہے ہمارے ہاں نہیں، دنیا میں ہی، ساری دنیا کے اندر یہ کلچر ہے کہ 2 یا 3 پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک مضبوط جڑیں رکھتی ہیں، اور ایک نئی پارٹی کے لیے ابھر کر، برطانیہ کی تاریخ دیکھ لیں 100 سال سے، امریکہ کی تاریخ دیکھ لیں، ہمارے پڑوس کی تاریخ دیکھ لیں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اچھی سوچ کے ساتھ ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں. اللہ کرے ان کو ان کی پارٹی میں برکت ہو. اور وہ جو چیزیں جو مجھے ایک بڑا خوبصورت خواب لگی ہیں وہ آرٹیکل پڑھ کے،
تو وہ خواب اگر تعبیر کی شکل اختیار کرتا ہے تو ہم سے زیادہ کسے خوشی ہوگی. مجھے ایک بریک لے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عرفان صاحب, ابھی تو حکومت بنی ہے, کچھ عرصہ ہی ہوا ہے, لیکن گندم اسکینڈل جو ہے وہ آ گیا, اور ظاہری بات ہے یہ فیصلہ اگر اس دور میں نہیں ہوا تو نگران سیٹ اپ میں بھی جو فیصلہ ہوا, لیکن گلے جو ہے وہ آپ کے پڑ گیا ہے کہ گندم اسکینڈل جو ہے وہ آیا آپ کے دور میں, اور کسان جو ہے وہ سڑکوں پر آئے. آلدو گندم بڑی اچھی ہوئی, لیکن گندم لینے والا کون نہیں سر. تو جیسے ہم زرعی ملک ہیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ زرعی انقلاب جو ہے وہ ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جب جو کسان زرعی انقلاب کا سبب بنے گا اس کا پرسانہ حل کون نہیں سر کوئی؟ دیکھیں یہ پالیسیز ہیں جن کو ری وزٹ پنجاب بھی شاید کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں کرنے کی ضرورت بھی ہے. پہلی بات تو وہی ہے جو آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں بڑی وافر فصل آ رہی تھی, بمپر کراپ آ رہی تھی, اور وہ سب کو پتہ تھا. اس کے باوجود نگران حکومت نے کیوں 35 لاکھ ٹن گندم کیوں درآمد کر لی؟ تو یہ ایک سوال ہے, اس پہ ایک رپورٹ بننی ہے. وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت کو کسی بھی ایک فصل کی خریداری کی ضمانت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, یا اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دینا چاہیے. دیکھنا میرا خیال نہیں ہے کہ گندم کے علاوہ کسی اور فصل کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. نہیں کرتے. ہم چاول بھی نہیں خریدتے, ہم گنا بھی نہیں خریدتے, ملوں کو چلا جاتا ہے, قیمتوں کا ایک تعین کرتے ہیں, میکنزم رکھتے ہیں. اسی طرح اگر گندم کو بھی وہ فری چھوڑ دیں گے تو کسان دیکھ لے گا جی اس نے اگانی ہے یا نہیں اگانی ہے, یا اس کی جگہ اور کون سی فصل اگانی ہے. اوپن مارکیٹ جو ہوتی ہے نا وہ اسی لیے مفید ہوتی ہے. اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندم کا جو ایک سکینڈل بن گیا ہے نا, ہارڈلی گورنمنٹ اگر گندم خریدتی بھی ہے نا تو وہ 10% کے قریب خریدتی ہے, 90% پھر بھی اوپن مارکیٹ میں جاتی ہے. تو اس 10% کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہوا ہے. اب وہ 10% بھی اگر نہ خریدے اور کہے جی کہ آئندہ سے ہم کھلی مارکیٹ سے لے لیا کریں گے جو بھی بھاؤ ہوگا اس وقت, تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن اس وقت جو کرائسس ہے وہ ہے, اور گورنمنٹ میرا خیال ہے اس کو دیکھ بھی رہی ہے. دیکھنا ہے کہ بڑی ایکٹیولی دیکھ رہی ہے صوبائی حکومت, اور خود وزیر اعظم نے بھی انٹروین کیا ہے, بلکہ جو وفاق نے گندم خریدنی تھی اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے, اور جو اس کی بین الاضلاعی اس کی پابندیاں تھیں وہ بھی ہٹا لی ہیں, بین الصوبائی بھی شاید ہٹا لی ہیں. تو ٹھیک ہے, ایز ڈاؤن ہو جائے گی صورتحال میرا خیال ہے. سر IMF کی ٹیم کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور بڑے ایکٹیولی جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ اپنی دے رہے ہیں کہ 5 سال کا جو اگریمنٹ ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے, بڑا ہیوی جو ہے وہ پیکیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ IMF آپ کو دے پائے گا, یا دے سکتا ہے, یا دے دے گا, کیونکہ IMF کی اپنی ڈیمانڈز ہیں اور حکومت اپنی ڈیمانڈ جو ہے ان کے سامنے رکھ رہی ہے, اور اس کے بیچ میں جو ہے عوام ہے سر, کہ جو ڈیفینیٹلی جو آپ پیکیج لیں گے اس کا اثر عوام پر ہی آنا ہے. بجلی کی قیمتیں ہیں, گیس کی قیمتیں ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں, باقی جو چیزیں ہیں اس میں. تو کتنا سر سکسیسفل ہوگا یہ آپ کا نیا ایگریمنٹ پاکستان کو عوام کے لیے؟ دیکھیے بلوچ صاحب, اگر یہ پیکیج ہمیں ملتا ہے IMF کا تو بقول آپ کے بہت سی مشکلات ہمارے لیے ہوں گی, اور کوئی حکومت بھی ہماری ہو کسی اور پارٹی کی ہو وہ نہیں چاہتی کہ عوام پہ بوجھ پڑے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے کسی پیکیج میں نہیں جاتے اور عوام کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, بجلی آسان ہو جاتی ہے, گیس سستی ہو جاتی ہے, چیزیں مہنگی نہیں بکتی IMF میں جائے بغیر. تو فبیا ہمیں اس سے اچھا کیا ہے کہ ہم IMF میں جائے بغیر اپنے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. بٹ یہ نہیں ہے. اگر ہم نہیں جائیں گے IMF میں, ہماری مشکلات میں اضافہ ہوگا, ہمیں کوئی بیل آؤٹ پروگرام نہیں ملے گا, تو عوام پہ مشکلات کا اضافہ IMF کی وجہ سے ہونے والے اضافے سے 6 گنا بڑھ جائے گا. اس لیے یہ کم مشکل ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا پروگرام ماشاءاللہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے, لیکن ہماری سٹاک بہت بہتر ہو گئی ہے, ہماری انفلیشن مہنگائی کی شرح بہت نیچے آ گئی ہے, انویسٹمنٹ باہر سے آنا شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی. اور اگر یہ پیکیج ہمیں مل جاتا ہے تو گریجولی ہو سکتا ہے جزوی طور پہ تھوڑی سی مشکلات ہوں, لیکن بائی دا ٹائم کہ وہ میچور ہوتا ہے پروگرام, عوام بہت اچھی حالت میں ہوں گے, پاکستان بہت اچھی حالت میں ہوگا. لیکن سر آپ نے وعدہ بھی تو کیا تھا نا, آپ کا منشور تھا جو الیکشن میں منشور پیش کیا گیا, عوام سے بڑے بھاری ورکم وعدے بھی سر کیے گئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ
ان وعدوں کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ ابھی تک کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی؟ نہیں، ٹھوس چیز آ رہی ہے سامنے. ہم نے اس اپنے پہلے سال میں کہا تھا کہ جی ہم انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے بائی دا اینڈ آف دس ایئر، تو انشاءاللہ وہ ہم لے آئیں گے. وہ آ رہی ہے نیچے. انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی تھی، ہم نے اصلاحات کی بات کی تھی نیب کے خاتمے کی ہم نے بات کی تھی. ہم گریجولی ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ابھی تو 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں نا. سٹیبلٹی کا ایک دور ہے، آئے گا. حکومت کے پاؤں مضبوطی سے جمیں گے، ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی یکسو ہو جائیں گے. ہم نے نجکاری کا وعدہ کیا تھا، اس پہ ہم بڑی ایکٹیولی عمل کر رہے ہیں. تو باقی ہمارے جو پوائنٹس ہیں منشور کے، وہ سب ہم نے اپنی اسیسمنٹ کے لیے کمیٹی ایک بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ منشور میں کتنا کام ہوا، کتنا نہیں ہوا. تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے لکھ کے پھاڑ کے پھینک دیا ہے اور اب ہم جو مرضی کرتے رہے. ہم بالکل اسٹرکٹلی اپنی لائن کے مطابق چل رہے ہیں. تو سر یہ کیا ٹائم لائن ہے آپ کیونکہ منشور کمیٹی کا حصہ تھے، آپ نے خود جو ہے منشور بنایا، یہ تو 5 سال کا ٹائم لائن کیا ہے سر؟ یہ 5 سال کا منصوبہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا منشور 5 سال پہ محیط ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے سال کے لیے رکھی ہیں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں سال کے لیے. 5 سال میں انشاءاللہ ہم نے جو منشور، واحد جماعت ہے جس نے منشور چھاپا اور اپنی پچھلی کارکردگی کا بھی ایک خانہ دیا کہ جی بجلی ہے تو ہم نے بجلی کے لیے کیا تھا، انفراسٹرکچر ہے تو ہم نے کیا کیا تھا. اسی طرح انشاءاللہ جب ہم نئے الیکشن میں جائیں گے تو ہم اس 5 سال کا بھی ایک خانہ رکھیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا اور ہم نے یہ کر کے دکھایا، جو کسی اور جماعت نے یہ نہیں کیا تھا. تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم میکسیمم جو وسائل ہمارے پاس آئیں گے وہ اپنے منشور کی روشنی میں عوام کی بہبود کے لیے، جو ہم نے نوجوانوں کے لیے وعدے کیے ہیں، تعلیم کے لیے کیے ہیں، انفراسٹرکچر کے لیے کیے ہیں، خواتین کے لیے کیے ہیں، ان سب کو عملی جامہ پہنائیں گے. ٹھیک ہے سر. سوشل میڈیا پہ آتے ہیں کہ لاسٹ کویشچن ہے اور وقت بھی کم ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی لا بن رہا ہے، کوئی جیسے پنجاب میں حد عزت کا کوئی لا لے کے آ رہے ہیں، تو اس طرح وفاق پہ کوئی چیز لا رہا ہے سر؟ میرے ذاتی خیال میں تو ضرور آنا چاہیے. پنجاب میں اگر آ رہا ہے تو بہت اچھا آ رہا ہے. میرا بھی تعلق آپ جانتے ہیں صحافت سے رہا ہے، اور میں بالکل یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اس طرح سے کیا جائے کہ کسی کی اظہار رائے پہ پابندی لگ جائے یا اس کی آڑ میں ہم صحافیوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کسی کو پگڑی اچھالنے کی اجازت دے دی جائے؟ کیا میں جو منہ میں آئے وہ کہہ دوں کہ جی عبدالرحمن چودھری صاحب نے یہ جو بنا لیا ہے تو یہ اس لیے بنا لیا ہے، عرفان صدیقی نے یہ گھر بنا لیا ہے تو فلاں چوری کر لیا ہے، ڈاکہ مار لیا ہے؟ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. دنیا اس کی اجازت نہیں دیتی. میرے ساتھ ایک سینیٹر بیٹھتے ہیں، اس سال وہ آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے برطانیہ میں اس لا سے جو وہاں پہ بھی ہے کہ کسی کی عزت پہ حملہ نہیں ہونا ہے، پاکستانی چینلز نے ان کے بارے میں کوئی پروگرام جاری کیے، آپ جانتے ہیں ان کو. میں نے کہا یار، اسی میں نے پوچھا، میں نے کہا کتنا پیسہ تمہیں ملا ہے؟ اس نے کہا کہ پاکستانی کرنسی میں کوئی 10 یا 12 کروڑ ہے. اچھا. پاکستانی کرنسی میں. ہمارے یہاں تصور ہی کوئی نہیں ہے، جو جس کی چاہو پکڑی اچھال لو، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں. قانون ہونا چاہیے اور اس پہ عمل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شریف شرفا کے تحفظ کے لیے ہے، یہ صحافت پہ قدغن کے لیے نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے سر میں وقت دیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی عرفان صاحب کے ساتھ کہ ہم مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بات کر پائیں، ان کی رائے لے سکیں، حکومت کی رائے لے سکیں کہ ثانیہ 9 مئی پر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور جو سوشل میڈیا یا حد کے عزت کا جو قانون ہے اس کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ کیا ہونا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.